अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बाना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरा ज़ुख़्रुफ़ का आगाज़ करेंगे। मुसहफ़ के एतबार से इसका नंबर है 43। नज़ूल के एतबार से ज़माना जो है इसका भी मक्की ज़िंदगी का आखिरी अरसा है। यही तरतीब है जो हामीम से शुरू होने वाली सूरतों की है कि ये सूरह मोमिन, सूरह हामीम सजदा और सूरह शूरा के बाद इसी तसलसल से इसका नज़ूल है। मज़मून इसका यही बताता है कि वही कुरैश की साजिशें अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। उनके प्रोपेगंडाज नौज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो हैं वो पूरे ज़ोर पर हैं। तो उस सूरत हाल में अल्लाह करीम की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए भी आयात नाजिल होती हैं, ईमान वालों के लिए भी पैगाम हैं, और साथ ही साथ कुरैश को, नाफरमानों को, कुफार को तंबीहात में कि अभी भी तुम बाज आ जाओ तो तुम्हारे लिए इसी में भला है। मज़ामीन के एतबार से इस सूरा का, चूँकि मक्की सूरा है, 89 आयात हैं, 7 रुकू हैं। मज़ामीन के एतबार से जैसे मक्की सूरतें होती हैं, तौहीद, रिसालत, कुरान, क़यामत, यही मौज़ूआत हैं। रंग अलबत्ता मुख्तलिफ होते हैं ज़माने के एतबार से कि ये आयतें किस ज़माने में नाजिल हुई। हमने जो पिछली सूरतें जिस तरतीब के साथ पढ़ी उसमें एक ख़ास मौजू हमने तौहीद पर ईमान लाने से लेकर तौहीद को अपनाने, उसका अमली मुज़ाहरा करने और फिर दावत व तौहीद यानी उस तौहीद की दावत दूसरों तक पहुँचाना और फिर उसका क़याम, मुआशरे में दीन का क़याम जो है, ये 4 बातें हमने तरतीब के साथ पढ़ी। सूरह ज़ुमर, सूरह मोमिन, सूरह हामीम सजदा और फिर सूरह शूरा। अब सूरह ज़ुख़्रुफ़ में जो बात है इसमें फिर वही बात जो पिछली सूरह में हमने एक ख़ास पहलू पढ़ा था कुरान के नज़ूल के एतबार से कि नफ्स वही के ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई कि वो जो एतराज़ात थे नाफरमानों के कि ये वही कैसे आती है, अल्लाह खुद क्यों नहीं कलाम करता, हमसे क्यों नहीं बात करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेकर नाउज़ुबिल्लाह जो एतराज़ वही के हवाले से हुए, उन सब का तफसीली जवाब हमने उस सूरा में पढ़ा। इस सूरा में कुरान के ऊपर बात है, यानी कुरान के पहलुओं की बात की कि कुरान का मकाम क्या है, कुरान का मर्तबा क्या है, कुरान की निस्बत कहाँ पर है, और ये अल्लाह का तुम पर इतना बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें ये कुरान दिया है, ये उसकी रहमत की निशानी है, ये उसकी मेहरबानी की तुम पर निशानी है कि उसने तुम्हें ये किताब तुम पे अता की है। अब इसकी कदर करो, इसकी कीमत को पहचानो, इस पर अमल करो, यही तुम्हारी फलाह का रास्ता है। ना मानोगे तो जैसे पहली कौमें अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की वजह से बर्बाद हुई तो तुम भी वैसे ही बर्बाद कर दिए जाओगे। आगे फिर इसका मजमून भी कि जो पहले अंबिया को किताबें दी गई उनके भी यही मज़ामीन थे जो इस किताब में है। तालीम हमने पढ़ा पीछे कि ये वही भी वैसे ही की जाती है जैसे पहले नबियों पर की, और तालीम भी वही है जैसी पहले नबियों पर। तो इसमें मज़ामीन के एतबार से मजीद के इस कुरान में बातें जो बयान हुई हैं उनकी हम आहंगी वही है जैसे पहले अंबिया की किताबों की थी, कोई नई बात नहीं है। फिर उसके बाद जो है एक खास रंग जो दिया गया वो ये है कि इन नाफरमानों से अगर ये सवाल किया जाए कि ये दुनिया, कायनात सब तख्लीक किसकी है, तो ये सारे मानते हैं अल्लाह की, लेकिन जब अल्लाह का पैगाम दिया जाता है तो उसको नहीं मानते हैं और फिर अल्लाह के साथ ऐसी बातें जोड़ देते हैं जो अल्लाह की तौहीद के खिलाफ है, जो अल्लाह की शान के खिलाफ है। तो ये कैसी तजाद है इनकी सोच में, ये कैसा तजाद है कि ज़ुबान से कहते भी हैं कि सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है, वाहिद अल्लाह, लेकिन जो इनके अकायद हैं
وہ اس بات کے بالکل مخالف ہے، اس بات کے الٹ ہے، تو ان کا اپنا تضاد ان کی باتوں سے نمایاں ہے۔ پھر ساتھ ہی بات کو جوڑا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، نسبتیں بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ یہ کتنا بڑا گناہ تو کرتے ہی ہیں، ساتھ دیکھیے کہ ان کی سوچ کتنی گری ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ منسوب بھی وہ چیزیں کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو خود اپنے بارے میں ان کی نسبت جوڑنے میں توہین محسوس کرتے ہیں۔ یعنی اگر اپنے سے نسبت جوڑنی ہو، مثال کے طور پہ کہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں، جبکہ انہیں خبر دی جائے کہ تمہیں اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں تو ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں کہ ہمیں بیٹی، یعنی نسبت بھی دی تو ایسی چیز سے جسے اپنی ذات کے بارے میں ناپسند کرتے ہیں۔ یہ کیسی گری ہوئی سوچ ہے۔ پہلی بات کہ وہ نسبت ہی غلط ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو اس طرح جوڑنا، اولاد منسوب کرنا، نعوذ باللہ یہی شرک ہے۔ لیکن یہ اس میں بھی کس حد تک گر جاتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ انہیں دعویٰ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو ابراہیم کا تو یہ راستہ نہیں۔ دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، دراصل یہ شرک پر ہیں، ابراہیم کے دین پر نہیں ہے، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے۔ تو ان کو یہ بتائیے، یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید کر رہے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں، تو یہ وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے۔ تو تقلید کوئی بات نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ تقلید اگر سند ہوتی تو حضرت ابراہیم نے بھی اپنے باپ دادا کے غلط عقائد کو لات مار دی تھی، گھر چھوڑ دیا تھا، وطن چھوڑ دیا تھا، تقلید نہیں کی۔ کیوں کہ اللہ کے پیغام کے لیے سند آباء و اجداد کی تقلید نہیں ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب سند ہے۔ یعنی پیمانہ جب بھی حق اور باطل کا پرکھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یہ نہیں کیا جائے گا کہ آباء و اجداد کیا کرتے تھے، یہ پرکھا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے حکم کیا نازل ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں اس کے لیے کیا فرمان ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم سے اپنی جھوٹی نسبت بتاتے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسبت غلط بتاتے ہیں۔ انہوں نے تقلید چنی بھی تو ابراہیم کی نہیں چنی، اپنے جاہل باپ دادا کی چنی۔ ابراہیم کی تقلید کرتے تو کتاب پر عمل کرتے، ابراہیم نے کتاب پر عمل کیا۔ اس کے بعد پھر یہ حوالہ دیتے ہیں کہ عیسائی لوگ بھی تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ حوالہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا عیسیٰ نے خود کہا ایسا؟ کیا عیسیٰ نے خود کہا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ؟ کیا عیسیٰ نے خود کہا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے شریک ہیں؟ تو عیسیٰ کی کہی ہوئی بات سند ہے، وعلیکم السلام، کہ ان لوگوں کی بات کہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، در حقیقت وہ بھی عیسیٰ کے دین پر نہیں ہے۔ تو سند عیسیٰ کے لائے ہوئے پیغامات ہیں، نہ کہ عیسیٰ کے بعد ان کی جاہل قوم کے عقائد۔ اس کے بعد کہا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسے شخص پر کتاب نازل کر دی گئی یا نبوت نازل کر دی گئی کہ جو کوئی مال و دولت نہیں رکھتا، کوئی عہدہ نہیں رکھتا۔ یہی بات موسیٰ کے بارے میں فرعون نے بھی کہی تھی کہ میں بادشاہ اتنے علاقے کا، اور میرے سامنے ایک ایسا شخص آ کے کھڑا ہو گیا جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، مال و دولت سند نہیں ہے۔ یہ تو چناؤ اللہ کا ہے، وہ جسے چن لے، جس پر عطا کر دے۔ اور آخر میں پھر اہل جنت کے اوصاف اور ان پر انعامات کیا ہیں، جو مان لیتے ہیں ان باتوں کو، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں اس کتاب کی۔ اور پھر تذکرہ ہے ان نافرمانوں کا جو اس کتاب کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے بربادی اور خرابی کا شکار ہے۔ یہ موضوعات ہیں اس سورہ کے، یہ ترتیب ہے جو ایک سے بعد دوسری جڑتی چلی جائے گی۔ تو آج کے سبق میں جو پہلا رکوع، پہلی 15 آیتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان میں دو گفتگو کے موضوعات ہیں۔ پہلی بات کہ یہ قرآن کا مقام کیا ہے، یہ قرآن ہے کیا، اور یہ اللہ نے تمہیں عطا کر کے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اتنی قیمتی چیز عطا کر دی ہے، اب اس کی قدر جانو۔ نہیں مانو گے اس کی قدر تو پہلی قوموں کی طرح برباد کر دیے جاؤ گے کہ انہوں نے بھی اللہ کے پیغام کی قدر نہیں کی۔ اور دوسری بات، یہ نافرمانوں کے
شرک کرنے والوں کی فکر کا تضاد دیکھیے کہ زبان سے کہتے تو ہیں سب چیزوں کا خالق واحد اللہ ہے، لیکن خود اللہ کے ساتھ اولاد کی نسبت جوڑ لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ تضاد ہے ان کی سوچ کا، یہ درست عقیدہ نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہا جانا ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، عمل سے ثابت کرنا ہے کہ کیا ہے۔ تو ان 15 آیتوں میں یہ دو موضوعات ہیں۔ پہلی 8 آیتیں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اور پھر اس کی قدر نہ جاننے والوں کو، اس کی قدر نہ پہچاننے والوں کے ساتھ، پہلی قوموں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا جو قرآن کو نہیں مانیں گے۔ یہ 8 آیتیں پڑھتے ہیں، میں ایک ایک کر کے تفصیل عرض کرتا جاتا ہوں آیتوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ یہ 7 جو صورتیں ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مومن سے شروع ہوتی ہیں، یہ آیت سورہ نمبر 40 سے اور سورہ نمبر 46 تک، سورہ احقاف تک، یہ 7 صورتیں ہیں جن سب میں یہ مشترک بات ہے کہ یہ 2 حروف مقطعات حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کر چکا کہ حروف مقطعات ایک جیسوں سے آغاز سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان صورتوں کے مضامین میں ہم آہنگی، خاص ہم آہنگی کیا ہے کہ ان ساری صورتوں میں قرآن کے مقام کی بات ہوئی ہے، قرآن کی شان کی بات ہوئی ہے، قرآن کی قدر کی بات ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر، نعوذ باللہ، جو اعتراضات مشرکین کی طرف سے کیے گئے ان کا یہ خاص گفتگو ہے جو ان صورتوں میں ہمیں ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ وا یہ قسم کے لیے ہوتا ہے، کتاب مبین واضح۔ اب قسم کے بارے میں بھی میں بارہا عرض کر چکا کہ قرآن میں جب یہ عربی کا اسلوب ہے کہ قسم کی بات ہوتی ہے، دراصل اس سے مراد ہوتا ہے گواہی۔ والکتاب، یہ کتاب گواہ ہے۔ کون سی کتاب؟ مبین، ایسی کتاب جو بالکل واضح۔ اچھا، اب پچھلی سورہ میں بھی پڑھی ہم نے، آغاز کہاں سے کیا تھا کہ یہ کتاب ہے فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی، قرآن عربی، عربی، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ یعنی یہ کتاب خود گواہ ہے۔ یہ کتاب کون سی کتاب؟ مبین، جو بین ہے، جو واضح ہے، اس میں کوئی مبہم بات نہیں ہے، کوئی ابہام والی بات نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جس میں کھل کر بات بیان کر دی گئی ہے۔ وہ کتاب خود گواہ ہے۔ کس چیز پر گواہ ہے؟ اگلا سوال کہ یہ قسم جو کھائی جا رہی ہے، میں باہر عرض کیا کہ جہاں پر بھی بات والتین والعصر، یہ سب اگر ہم بچپن سے چونکہ ایک ترجمہ قسم لفظ کرتے آ رہے ہیں، تو قسم سے ہم عموماً مراد اپنے والی قسمیں ہی لیتے ہیں جو ہم عموماً اٹھاتے ہیں کہ قسم ہے میں نے یہ نہیں کیا۔ دراصل اس کا جو اصل معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے نا کہ گواہی، والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ اب جب قسم، ہم تو کہتے ہیں جی قسم، بھئی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس چیز کی، اس چیز میں بڑی بات ہوگی۔ دراصل بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز بھی گواہی دے رہی ہے اس بات کی، آگے پھر وضاحت ہے کہ کس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ والعصر، کہ زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، زمانہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ اب اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، تو ہم بات کا مفہوم کہیں اور لے جاتے ہیں کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ وہ بات ہم اس میں زمانے کو ایک تقدس دینے لگ جاتے کہ دراصل زمانہ گواہ ہے اس بات کا، انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے۔ اب اس بات پر بھی گواہ زمانہ ہے کہ ان لوگوں کو استثناء حاصل ہے،
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہاں پر بھی بات ہے والکتاب المبین، یہ روشن کتاب گواہ ہے، انا جعلناہ قرآنا عربی۔ اچھا، کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو گواہی کی بات کی گئی ہے کہ یہ واضح کتاب گواہی دے رہی ہے، کس چیز کی گواہی دے رہی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے بات اگلی ہی جوڑی کہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن بنایا ہے عربی میں۔ ایک خیال یہ ہے کچھ مفسرین کہ گواہی جس کی بات ہوئی ہے آگے مضمون اور شروع ہو گیا ہے، یہ نہیں واضح ہوا کہ یہاں پر گواہی قرآن کس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو سورہ یاسین میں یہ قسم، کتاب کی قسم سب سے پہلی دفعہ سورہ یاسین میں ترتیب کے اعتبار سے والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، کہ یہ قرآن حکیم گواہ ہے۔ اگلا حصہ کس بات پہ گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے۔ یعنی یہ کتاب، یہ قرآن حکیم، یہ حکمت والا قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ تو مفسرین کے گروہ کا خیال ہے کہ اس آیت کے بعد قرآن میں جہاں جہاں پر قرآن کی گواہی کی بات ہوئی ہے، قرآن کی قسم کی بات ہوئی ہے، اور آگے یہ واضح نہیں کہ کس چیز کی گواہی کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر انک لمن المرسلین کو ہی جوڑا جائے گا۔ یہ سمجھا جائے گا یہ یہاں پر کس بات کی گواہی دی جا رہی ہے، قرآن کس بات کی گواہی بتا رہا ہے، کس بات پر گواہ ہے قرآن، کس بات پر شاہد ہے کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک خیال ہے۔ دوسرا کہ یہ جو ترتیب ہے یہی اس بات کی، یعنی ان کا یہ بھی خیال ہے کچھ مفسرین کا کہ یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ قرآن کا واضح بیان ہی یہ گواہی ہے کہ یہ قرآن ہے کیا، یعنی یہ اتنی روشن کتاب ہے کہ یہ اپنی روشنی پر خود گواہ ہے، اپنے بین ہونے پر یہ خود گواہ ہے۔ اور اس سے اگلا ٹکڑا جو ہے وہ اس کی نسبت بتا رہا ہے کہ یہ آئی کہاں سے ہے۔ انا جعلنا، اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً ہم نے اسے بنایا ہے عربی قرآن، یعنی یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی۔ اب یہ بات ہم پیچھے بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ عربی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان ہے، اب اس زبان میں یہ جو بھی کہیں گے تو ہم یہ سے مان لیں کہ یہ، اگر یہ کسی اور زبان میں بتاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو ہم مان لیتے کہ یہ تو ان کی زبان ہی نہیں ہے، انہیں تو یہ آتی ہی نہیں، اس لیے ہم مان لیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً یہ لوگ کہتے ہم عرب ہیں، یہ بندہ عجمی میں باتیں سنا رہا ہے، ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو یہ صرف ان کے عذر ہیں، نہ ماننے کے بہانے ہیں بس۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کسی اور قوم پر، کسی اور زبان کی قوم پر کتاب بھیجتا تو اسی زبان میں بھیجتا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس قوم پر بھیجتا ہے اسی قوم پر۔ اب عربی کی حکمت پر مفسرین نے بڑے تفصیل سے ان پر گفتگو کی ہے کہ عربی، اب یہ بھی چناؤ اللہ کا تھا کہ میں نے عرب میں اپنے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول کرنا ہے اور آخری کتاب بھی وہاں پر بھیجنی ہے۔ یہ چناؤ اللہ کا ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی حکمت مفسرین نے بڑی تفصیل سے بیان کر دی کہ دنیا کی سب سے زیادہ وسعت رکھنے والی زبان عربی، دنیا کی واحد زبان جس میں کسی دوسری زبان کی ملاوٹ نہیں ہے، واحد یہ زبان ہے جس میں کسی، یہ خطہ ایسا ہے جہاں پر کبھی کوئی باہر سے آ کے حملہ آور یہاں پر آباد نہیں ہوا کہ
ان کے کلچر، ان کی زبان کے اثرات اس زبان پر آ سکیں. تو یہ اپنے اندر ایک انفرادیت رکھتی ہے. جامعیت اس کے اندر اتنی ہے کہ میں اکثر احباب کی خدمت میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اس میں ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں بال. تو ہمارے لیے اردو زبان میں انسانوں کے بال اور ہر جانور کے بال کے لیے ایک ہی لفظ ہے بال. عربی میں اونٹ کے بال کے لیے الگ لفظ ہے، بکری کے بال کے لیے الگ لفظ ہے، گھوڑے کے بال کے لیے الگ لفظ ہے، انسان کے بال کے لیے الگ لفظ ہے. ہر مخلوق کے بال کے لیے صرف ایک بال. یہ ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں. وسعت اتنی ہے، اتنی بڑی زبان، اور پھر کہ کسی دوسری زبان سے متاثر نہیں، اپنی انفرادیت رکھتی ہے، جامعیت رکھتی ہے. قیامت تک اس کتاب نے چلنا ہے، اس زبان نے چلنا ہے. تو یہ اللہ کی حکمت. تو اس بات کو قرآن میں جہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے بطور فضل بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے اس کتاب کو تمہارے لیے عربی میں نازل کیا اور کھول کر بیان کر دیا ہے، واضح آسان بیان کر دیا. بسم اللہ. انا بے شک ہم نے جال بنایا ہے، نہ ہم نے تو اسے قرآن عربی، ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا ہے. لعلکم تعقلون، لعل تاکہ تم تعقلون، تم عقل کرو، تاکہ تمہیں عقل آ جائے. ہم نے اس کتاب کو عربی میں نازل کر کے تم پر کیا مہربانی کی ہے کہ تمہیں عقل آ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے، تمہاری عقل میں بات آ جائے کہ بات ہے کیا. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. یہ آیا کہاں سے؟ فی میں، ام الکتاب، ام الکتاب میں سے، کتابوں کی ماں. اب کتابوں کی ماں کیا؟ قرآن نے اسی کتابوں کی ماں کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا. سورہ واقعہ میں ہے کتاب مکنون، محفوظ کتاب، پوشیدہ کتاب، جو کسی کی دسترس میں، کسی کی پہنچ میں نہیں. اور پھر ایک اور لفظ آگے چل کے ہم پڑھیں گے اسی کتاب کے لیے، وہ ہے لوح محفوظ، یعنی ایسی کتاب جو محفوظ ہے. اب ہم لوح محفوظ کے لیے صرف ایک سمجھ میں عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ہے وہ کتاب جہاں تقدیریں لکھی گئی. بچپن سے ہمیں جو پڑھایا گیا، جو بتایا گیا، ہمارا صرف لوح محفوظ سے اتنا ہی معاملہ ہے کہ جہاں پر انسانوں کی تقدیریں لکھی گئی ہیں، وہ لوح محفوظ ہے. دراصل یہ وہ کتاب ہے لوح محفوظ، وہ کتاب مکنون ہے کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اپنے اس ارادے، اپنے اس معاملے، اس تخلیق، اور پھر اس تخلیق کے اندر جو جو واقعات وقوع پذیر ہوں گے اور پھر سب سمیٹا جائے گا، قیامت آئے گی، وہ سب واقعات فرشتوں کو لکھوا. اللہ نے تو خیر کن نہیں کہا، پایا کن ہو گیا. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ 50,000 کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یہ سب کچھ لکھ دیا. وہیں پر اسی کتاب کے اندر یہ قرآن مجید بھی لکھا. وہاں سے لوح محفوظ سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. اتنی اعلیٰ نسبت ہے اس کتاب کی کہ یہ آئی کہاں سے ہے؟ نسب. ہم نسب کہتے ہیں نا، یعنی یہ سلسلہ، یہ فلاں کا ہے، فلاں سے جڑا ہے، فلاں سے جڑا ہے. تو دیکھیے قرآن کا نسب یہاں بیان ہوا ہے کہ قرآن کی قیمت سمجھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ ام الکتاب میں سے آیا ہے، لوح محفوظ میں سے آیا. نسبت کہاں سے ہے قرآن کی؟ نسب کیا ہے قرآن کا؟ لوح محفوظ. بسم اللہ. اور وہ کہاں پر ہے لوح محفوظ؟ لدینا، ہمارے پاس. لدین، پاس، نا، ہمارے.
ہمارے پاس یقیناً یہ ہمارے پاس سے ام الکتاب میں سے عطا کیا گیا. لا علی حکیم. اب یہ بہت قیمتی بات، یقیناً اعلیٰ اور حکمت والا. ابھی پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا ہے سورہ شورا کی آخری رکوع میں، آخری مضمون میں، آیت نمبر 51 میں یہی صفتیں اللہ کے لیے. واللہ علی حکیم. اللہ بہت اعلیٰ، بہت حکمت والا ہے. اب وہی بات اس قرآن کے بارے میں کہی جا رہی. نسب کیا ہے قرآن کا؟ لوح محفوظ. اور مقام کیا ہے؟ علی حکیم. یعنی جو مالک علی حکیم ہے، مالک کا کلام بھی علی حکیم ہے. یہ ہے شان، یہ ہے مقام، مرتبہ اس قرآن کا. اور تم لوگوں نے اس قرآن کو کیا بنا لیا؟ کیا حیثیت دیتے ہو اس کو؟ غلاف میں لپیٹ کے الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھ دیے بس. تم اللہ کے کلام کو سمجھنا بھی گوارا نہیں کرتے. نعوذ باللہ، اتنی توہین، اتنی گستاخی. بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہو انگلش میڈیم، تمہاری زبان نہیں ہے، انگلش اسے آتی نہیں ہے، 20,000 پہ ٹیوشن رکھوا کے دیتے ہو کبھی بچے کو انگلش اچھی ہے، اسے سمجھ میں آ گیا. اساتذہ روز اسکول میں زور لگاتے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کراتے ہیں، ورڈز میننگ کراتے ہیں کہ بیٹے اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس لیسن میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اس سٹوری میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے. میں نے اور آپ نے بھی بچپن میں ساری کہانیاں یاد کی ہیں نا، دا فل اسٹیک، تھرسٹی کرو، ٹٹ فار ٹیٹ، کہ جی یہ کہانی، اس سے یہ سبق ملتا ہے، یہ ترجمے، انگور کھٹے ہیں، ایک پوری کہانی چلتی. اتنی تگو دو ایک ایسی کتاب کو پڑھنے سمجھنے میں، وسائل اس میں لگا رہے ہیں، پیسہ اس میں لگا رہے ہیں، وقت اس میں لگا رہے ہیں. کیا کہ ہمیں لگتا ہے یہ سارا کچھ کر کے بچہ آگے پڑھ کے ذرا سمجھدار ہو جائے گا، دنیا میں زندگی اچھی گزار لے گا، نوکری اچھی کر لے گا، کاروبار. یہ ہمارا خیال اور گمان ہے. اور وہ کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اس کے سمجھنے کے لیے کوشش کرنے کو کہا جائے تو سادہ سا عذر ہے، عربی سانوں کی سمجھ نہیں آتی، ہم ساری زبان نہیں ہے عربی، تو انگریزی کس کی زبان ہے؟ میں اپنے خطے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آپ جس خطے میں بھی جائیں گے مسلمانوں کے یہی المیہ آپ کو ملے گا. جو بھی وہاں پر زبان حاوی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لیے ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ معاملات سارے کیے جا رہے ہیں. یہ گستاخی اور توہین کی انتہا ہے کہ اللہ کو کلام کے سمجھنے کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ ہم پیسہ صرف کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں یہ قدر اور قیمت ہے کہ یہ پیغام سمجھ لیں تو ہمیں اس کا فائدہ کتنا. وہ چیز جسے میں نے اور آپ نے سمجھ لیا یہ ہمیں کل کام آ سکتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ چیز جسے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھ لو، اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کر لو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو کامیابی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہے، یا وہ جو میں اور آپ سمجھ گے کامیاب. اور اس راستے سے کامیابی ملے گی جو اللہ نے بتائی ہے، یا نعوذ باللہ اس راستے سے جو میں نے اور آپ نے سمجھ لیا. اور جو اللہ بتا رہا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی گفتگو ہے، جس کے لیے اللہ صرف مجھے اور آپ کو اس کی قدر بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ اس کتاب کا نسب کیا ہے، کہاں سے آئی ہے یہ کتاب، اور کہاں سے ہے اور کیا ہے. اللہ اور شان اور مقام کیا ہے کہ یہ علی حکیم کا کلام ہے، اور یہ اپنے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے
اور اپنے اندر ایک اعلیٰ ترین حکمت رکھتی ہے۔ یہ اس کتاب کی شان ہے، یہ اس کتاب کا مرتبہ ہے۔ اب مسلمانوں نے اس کتاب کو کیا مقام؟ اب ہم کہیں گے کہ یہ کتاب باتیں تو مشرکین کے لیے نازل، جو مشرکین قدر نہیں کر رہے تھے، اس کو مان نہیں رہے تھے، تو ہم مان تو رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، کیا اسے وہ مرتبہ دے رہے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے؟ بچے کے لیے انگلش کی کتاب کو، کیمسٹری کی کتاب کو، بایولوجی کی کتاب کو ہم کیا اہمیت دیتے ہیں، اس کے سکھانے کے لیے کیا اہمیت دیتے ہیں، اور اس قرآن کے لیے کیا ہے؟ اللہ بہت احسان کرتے ہیں تو قاری صاحب کے 15 منٹ، اس کے لیے بھی قاری صاحب کہہ دیں 500 تھوڑے ہیں، اب 600 کر دیں تو ہم وہ قاری صاحب تجھے ٹائم ہی کتنا کو دیں گے، کرانا کیوں ہوں گا؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں قرآن سکھانے والے آج استاد بھی ایسے ہی ملتے ہیں کہ جو خود بھی اس کی قدر نہیں پہچانتے، بدقسمتی ہے۔ اللہ، تو یہ نسبت سمجھ میں آ جائے قرآن کی، قرآن کا یہ مقام اور مرتبہ سمجھ میں آ جائے تو اگلے درجے تو پھر کسی چیز کی اہمیت کا احساس ہوگا تو اس کو اپنایا جائے گا نا۔ ہمیں اہمیت کا یہ احساس ہے، ہمیں قدر ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب خود گواہ ہے کہ یہ کتنی واضح اور روشن ہے، اور یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی میں نازل کر کے تم لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ تم اسے سمجھ لو، تم اس سے عقل حاصل کر لو، اور یہ کتاب یقیناً نسب کے اعتبار سے ام الکتاب سے آئی ہے، اور مقام کے اعتبار سے یہ ہمارے پاس اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور یقیناً یہ سب سے اعلیٰ اور حکمت والا ہے۔ اللہ، اب اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو مان نہیں رہے ہو، تم جو اس کتاب کی قدر نہیں کر رہے ہو، یہ تم شر پھیلا رہے ہو، یہ نافرمانی کی اور گستاخی کی اور سرکشی کی انتہا ہے کہ اللہ کے کلام کی قدر نہ کی جائے، اس کو اہمیت نہ دی جائے، نعوذ باللہ۔ تو تمہارے اس رویے کی وجہ سے ہم تمہیں سمجھانا چھوڑ دیں، تمہاری اس سرکشی کی وجہ سے ہم قرآن کو نازل کرنا چھوڑ، تمہاری اس گستاخانہ رویے کی وجہ، کیونکہ تم چاہتے یہ ہو، تم یہ ساری حرکتیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کر ہی اس لیے رہے ہو کہ یہ تنگ آ گئے، اور اللہ ناراض ہو کر اس کتاب کو نازل کرنا چھوڑ دے، اور تم جو سمجھتے ہو اقتدار ویسے ہی چلتا رہے، کیونکہ تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے تمہاری خواہشوں پر ضرب لگے گی، تمہارا نقصان ہو۔ جزاک اللہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمانیت ہے، اللہ کی رحیمی ہے کہ وہ تمہاری ساری شرارتوں، ساری سرکشیوں، ساری گستاخیوں کے باوجود تم پر مہربانی کرنا نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل تمہیں نصیحت کرتا رہتا ہے، اب پلٹ جاؤ، اب سنبھل جاؤ، اب لوٹ آؤ۔ یہ ہے رحمان، یہ ہے رحیم۔ پھر ہم نے پڑھا اللہ اکبر، ذالک الکتاب من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ کتاب۔ میں بارہا عرض کر چکا، ہم نے رحمان اور رحیم کا کانسیپٹ کیا لے رکھا ہے؟ ہم جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں آنکھ کھولی، مسلمان معاشرے میں پروان چڑھے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، روز قیامت ہماری اس وجہ سے بخشش ہو جانی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحم کرے گا، وہ معاف کر دے گا۔ ہم نے رحمان اور رحیم کا یہ مطلب دیا۔ قرآن کھولیے تو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کا رحمان ہونا یہ ہے کہ اس نے تمہیں یہ کتاب دے دی، اس نے تمہیں اپنی گفتگو، اپنا کلام تمہارے اندر بھیج دیا، یہ ہے اس کی رحمانیت۔ اس کی رحیمی کیا ہے کہ اس نے تمہیں اس دنیا میں سانس لیتے ہوئے یہ بتا دیا کہ روز قیامت جب اس کے حضور پیشی ہوگی تو کامیابی کن اصولوں کے تحت ملے گی،
کن باتوں پر عمل کر کے وہاں روز قیامت کامیابی مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ یہ اللہ کی رحمانی ہے کہ اس نے تمہیں اس ہوش میں، تمہارے اس سانس لیتے زمانے میں تمہیں پہلے سے بتا دیا کہ فلاح کن باتوں میں ہے اور خسارہ کن باتوں میں۔ یہ ہے رحمان، یہ ہے اس کی مہربانی، یہ ہے اس کی رحیمی کہ اس نے تمہیں سانس دیے، تمہیں یہ سارے زندگی گزارنے کے سامان دیے، اور ساتھ ہی روز قیامت اپنے حضور پیشی کے لیے کامیابی کن باتوں سے ملے گی وہ بھی بتا دیے، وہ بھی سمجھا دیے۔ یہ اس کی رحمانی۔ اب جو ان ساری باتوں کو نظر انداز کرے گا تو وہ سرکشی کر رہا ہے، وہ گستاخی کر رہا ہے، تو یہ بھی رحمان کی توہین ہوگی کہ وہ اپنی گستاخی کرنے والوں کو بھی کچھ نہ کہے۔ تو پھر قیامت کا مقصد ہی ختم ہو گیا کہ جب اس دنیا میں رحمان کی رضا کے لیے تکلیفیں اٹھانے والوں کا انجام بھی وہی ہو اور رحمان کی سرکشی کرنے والوں کا انجام بھی وہی ہو، تو پھر قیامت کے دن کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ قرآن ہمیں بار بار کھول کے یہ بات سمجھاتا ہے کہ رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، کہ اس نے تمہیں اس دنیا کے اندر کامیابی کے رہنما اصول بتا دیے، ضابطے بتا دیے، طریقے بتا دیے کامیابی کیسے ملے، ہر چیز کھول کر تفصیل کے ساتھ تمہیں بیان کرے۔ بھی اگر نہیں مانو گے تو سرکش اور نافرمان کہلاؤ گے، اور اللہ اپنے سرکشوں کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ اللہ، بسم اللہ۔ افنضرب عنکم الذکر، الف کیا، فے تو، نظر ہم روک لیں، تو کیا ہم روک لیں، عنکم تم سے، تو کیا ہم روک لیں تم سے، ذکر نصیحت، ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں، صفحاً منہ موڑ کر، کیا ہم تم سے منہ موڑ کر تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان کن تم، ان کے اس وجہ سے کہ کن تم ہو قومم مسرفین، حد سے بڑھنے والے لوگ، کہ تم ایسے سرکش ہو، تم ایسے گستاخ ہو، تم ایسے حد سے بڑھنے والے ہو، تم ایسے شرارتیں کرنے والے ہو، شرانگیز ہو، تمہاری ان شرارتوں کی وجہ سے اللہ تم سے منہ موڑ کر تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دے؟ نہیں، اللہ رحمان ہے، اس نے خود ہی ایک ضابطہ طے کر لیا کہ جب تک تمہیں سانس دے رکھی ہے تمہیں مہلت دی جائے گی، تمہیں مسلسل واعظ و نصیحت کی جاتی رہے گی، سمجھ جاؤ، پلٹ آؤ، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، اللہ معاف کر دے۔ یہ ہے رحمان۔ بسم اللہ۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کم کتنے ہی ارسل بھیجے نہ ہم نے، من نبی نبیوں، فی الاولین پہلے لوگوں میں، یعنی پہلے لوگوں میں بھی ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے، وا اور ماں نہیں، یا کی آیا ان کے پاس، من نبی کوئی نبی، اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی نبی، الا مگر یہ کہ کانو وہ تھے، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون وہ مذاق کرتے، یعنی پہلے لوگوں میں کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے، لیکن لوگوں نے ہر نبی کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ ان کا نعوذ باللہ مذاق اڑا۔ تو یہ جو تم کر رہے ہو یہ کوئی پہلے نہیں ہو کہ تم نے بڑا مارکا مارا ہے۔ بسم اللہ۔ فَأَهْلَكْنَا، تو جنہوں نے یہ کیا ان کا انجام بھی تمہیں پتا ہے کیا ہوا، واپس اہلک ہلاک کر دیا ہم نے،
برباد کر دیا. اشد منہم، وہ زیادہ سخت تھے ان سے، بطشن، پکڑ میں. یعنی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے پہلے ہی، وہ ان لوگوں سے طاقت میں، قوت میں، پکڑ میں زیادہ سخت تھے، زیادہ مضبوط تھے. وَمَضَى، اور گزر چکی ہیں، مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں کی مثالیں، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی.